जी मेरे अजीज़ों, आज की स्पेशल नशिस्त है हमारी प्रेयर फॉर वर्ल्ड की। आज इस प्रोग्राम का नाम तब्दील किया गया है। छठी किस्त है आज, प्रेयर फॉर पाकिस्तान पुराना नाम और प्रेयर फॉर द वर्ल्ड नए नाम से। तो आज हमने इसको प्रेयर फॉर द वर्ल्ड के नाम से किया है और आज सैटरडे है, हमारी होल नाइट प्रेयर भी है। हमारे पास टाइम था आज इसको हम आधे घंटे से ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक शराब के ऊपर है। हमारी क्रिश्चियनिटी में पाकिस्तानी होते हुए यहाँ पर परमिट 1973 के आइन के मुताबिक हमें परमिट की परमिशन है, शराब बेचने की इजाज़त है। और बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें इजाज़त नहीं है। आज हम शराब या मै के मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने वाले हैं और ये प्रोग्राम आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के वसीला से आप अपने मैसेजेस भी तैयार कर सकते हैं। आज आपको इस कदर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी कि आप एक पूरा घंटा आप इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं है या जिसको हम शराब कहते हैं, बेसिक मैं का लफ्ज़ जो है बाइबल में इस्तेमाल हुआ है और ये अंगूर का रस होता था। जब इसमें खमीर उठता है यानी बुलबुले वगैरह उठ जाते हैं जो कि 6 घंटे का अमल होता है, तो ये एक नशा और मशरूब बन जाता है। उससे पहले इसमें वो वाला नशा नहीं होता जो हम समझते हैं। तो इसके लिए एक ख़ास अबरानी लफ्ज़ शिकार इस्तेमाल होता था। इस लफ्ज़ का उर्दू में तर्जुमा शराब किया गया है, लेकिन ये मौजूदा जो है वो शराब जो हम इस्तेमाल करते हैं इससे मुख्तलिफ होता था, जिसका तर्जुमा शराब किया गया है। ये शिकार का जो लफ्ज़ है अबरानी में इस्तेमाल हुआ है। तो ये आज की शराब के बराबर नहीं थी। ये मैं जो है आज की शराब ज़रा और टाइप की केमिकल टाइप है आज की शराब, लेकिन ये जो बाइबल में जिक्र है ये केमिकल की शराब नहीं होती थी। ये फलों के रस से मैं का नाम इसको दिया गया था। अबरानी के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अबरानी ज़ुबान में मैं के लिए। पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है ययन। ययन में अबरानी के 3 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, योद, फिर योद और फिर नून। ये इस्तेमाल हुए हैं। गालबन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था लफ्ज़ जो यावन जिसका तलफ़्फ़ुज़ है, योद, वाव और नून इसके हरूफ होते थे। तो इसका मानी होता है बुलबुले उठना। बुलबुले उठते हैं तो इसको यामन का नाम दिया गया है और अरबी में इसको वैन कहा गया है, यानी स्याम। इससे मिलता जुलता ये लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ पुराने अहदनामे के अबरानी मतन में 13 मरतबा आया है और उर्दू तर्जमे में इसको मैं कहा गया है। फिर दूसरा लफ्ज़ इसके लिए आया है शिकार, शीन, काफ और रेश, और अरबी में इसको कहते हैं सकर, यानी खजूर की शराब या नशावर चीज़। अबरानी मतन में ये 23 मरतबा आया है और इसका तर्जमा प्रोटेस्टेंट तर्जमे में करीबन 18 मरतबा शराब और बाकी जगह नशावर चीज़ इस्तेमाल किया गया था। पास्टर फौजिया बोरी हमें देख रही हैं जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, हमारी सीनियर पास्टर हैं। तीसरा लफ्ज़ जो मैं के लिए बाइबल में आया है वो है खीमर। खीमर भी कह सकते हैं, खामर भी कह सकते हैं और खमर भी इसका एक तलफ़्फ़ुज़ है और इसका मादा है खामो, खे, मीम और रेश। खामर, खेत, मीम और रेश अबरानी अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब होता है उबलना या जाग उठना और ये अबरानी मतलब में 8 मरतबा आया है और ज़्यादातर तर्जमा जो है वो मैं ही किया गया है इसके लिए। चौथा जो इसके लिए अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मैं के लिए वो है तैरोश। तैरोश अबरानी में इसके लिए जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो है ताऊ, योद, रेश, वाव और शीन, ये इस्तेमाल हुए हैं। और इसका जो मादा है गालबन यारिश है, यारिश। बाबर आज़ाद साहब हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी। अच्छा, तो यारिश लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मानी है कब्ज़े में ले लेना और ये लफ्ज़ हमें मिलता है इस्तिस्ना 1 बाब और उसकी 21वीं आयत में। क्योंकि मैं इंसान के दिमाग को अपने कब्ज़े में ले लेती है
تو یہ میں کی فصل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا ذکر اکثر اناج اور تیل کی فصلوں کے ساتھ آتا ہے، جیسے غلہ، میں، تیل، اور اس کے لیے آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں استثناء 7 باب 13 آیت اور 11 باب اور اس کی 14 آیت، 12 باب اس کی 17 آیت، 14 باب اور اس کی 23ویں آیت، اور یہ زیادہ تر نئی یا تازہ میں کے لیے استعمال ہوا ہے جو نشہ آور نہیں ہوتی تھی، لیکن بعض جگہ یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ یہ نشہ آور ہوتی ہے، جیسے ہوسیہ 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے، اور اسی طرح کا جو حوالہ ہے اعمال 2 باب اور اس کی 13 آیت میں بھی ملتا ہے، لیکن یہاں جو یونانی لفظ ہے وہ ہے گلوکوز، جیسے آج کا گلوکوز بھی ہمیں ملتا ہے، اور اس کا مطلب ہے میٹھی میں یا میٹھی شراب۔ تو ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں انگوروں کو نچوڑ کر پینے کے لیے پیالے میں ڈالتے ہیں، جیسے پیدائش 40 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن یہ امر بڑا قابل غور ہے کہ ایسے رس کو کبھی میں نہیں کہا گیا۔ اگر پرانے عہد نامے میں ہم میں کے بارے میں پڑھیں تو میں کا ذکر فلسطین کی جو دوسری فصلیں تھیں، دوسری پیداوار تھی، ان کے ساتھ آتا ہے۔ مثلاً ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے، پاسٹر بابر آزاد صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو بھی بہت زیادہ برکت دے۔ پاسٹر بابر آزاد صاحب ہمارے ٹیچر تھے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کی سمندری میں، تو پاسٹر بابر آزاد صاحب خداوند آپ کو بلیس کرے، آپ نے ہمارے لیے برکت چاہیے، ہم آپ کے لیے کنٹینیو برکت چاہتے ہیں، اور خداوند بے شمار برکات سے آپ کو نوازے۔ اب سینئر خادم ہیں اور بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں، خداوند خدا آپ کو برکت۔ ہاللیلویا جی، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا میں کے متعلق، ہاللیلویا، حوالہ پیج ادھر ادھر ہو گئے، ذرا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ پریز دی لارڈ جی، جتنے لوگ ہمیں دیکھتے جا رہے ہیں آپ کمنٹس کرتے جائیں، آپ کی برکت جو ہے ہمارے لیے گران قدر ہے، آپ ہمیں برکت دیں گے، خدا آپ کو برکت دے گا، جیسے خدا کے ایک عظیم خادم پاسٹر بابر آزاد صاحب نے برکت دی، تو آپ اگر کوئی بات ہے تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں کمنٹس میں، اگر کوئی دعائی ہے یا کوئی دعائی درخواست ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، یا کوئی سوال ہو تو اگر وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اسی طرح ہم کلام میں بڑھتے جائیں گے اور اسی خدمت میں بڑھتے جائیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے جو بہت کم خدام جو ہیں وہ رکھتے ہیں، وہ شراب نوشی ہے، کیونکہ چرچز میں اکثر اوقات اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا، تو اس لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ فیس بک پر جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں، کیونکہ اکثر اوقات اعتراضات ہیں خادمین پر کہ خادمین اچھی تعلیم نہیں دیتے، صرف دائیکی پر تعلیم دیتے ہیں۔ تو دیکھیے آج ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، سنیے آپ کہ خدا کے خادمین نہیں کسی بات کو چھپاتے، آج آپ سنیے اور اس سے مستفید ہوں، برکت پائیے۔ ہاللیلویا جی۔ اچھا، پرانے عہد نامے میں میں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس کا جو ذکر ہے وہ دیگر جو دوسری فصلیں ہیں پیداوار ہوتی تھی ان کے ساتھ میں کا ذکر آتا ہے، جیسے پیدائش 27 باب اور اس کی 28 سے 37 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو اناج اور میں کا ذکر آتا ہے، پھر استثناء 7 باب 13 آیت وغیرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو غلہ، میں اور تیل کا ذکر، یعنی فصلوں کے ساتھ میں کا ذکر آیا ہے۔ پھر دوسرا سلاطین 18 باب اور اس کی 32 آیت اور یرمیہ 31 باب اور اس کی 12ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں فصلوں کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو فلسطین کی جو میں تھی اس کا رنگ جو تھا وہ عام طور پر لال ہوتا تھا، فلسطین میں جو میں تیار کی، کیونکہ کالے انگور سے وہ حاصل کی جاتی تھی تو اس کا رنگ جو ہے وہ لال رنگ کا ہوتا تھا، تو اس لیے اسے عبرانی میں انگور کا خون بھی کہا جاتا تھا، اور خون کے لیے عبرانی لفظ جو ہے دام ہے، یعنی لال مٹی سے بنا ہوا، تو جیسے ادما جو ہے وہ نکلا ہے لال مٹی سے، تو دام اس کو کہا گیا ہے، میں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا۔ اور انگور کو اناب بھی کہتے ہیں، اناب عربی میں انب ہے، انب انگور کو کہتے ہیں، اور اسی سے اس کو اناب بھی کہا گیا ہے، اور پیدائش 49 باب اور اس کی 11ویں آیت میں اس کو اناب کہا گیا ہے۔ عبرانی دم یا انابیم، اور پروٹسٹنٹ ترجمے میں آب انگور اس کو کہا گیا ہے،
اور کیتھولک ترجمے میں اس کو خون انگور لکھا گیا ہے، استثناء 32 باب اور اس کی 14ویں آیت میں، اور عبرانی میں اس کو دم اناب بھی کہا گیا ہے، جس کو پروٹسٹنٹ میں انگور کا خالص رس ترجمہ کیا گیا ہے، اور کیتھولک میں خون انگور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور خون انگور کا جو لفظ ہے وہ ہمیں ملتا ہے یشوع بن سراق 5 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، اور پروٹسٹنٹ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں عیسائیہ 63 باب اور اس کی 3 آیت میں، اور مکاشفہ 14 باب اور اس کی 2 آیت میں۔ تو میں کا غلط استعمال جو ہے وہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، مثلا بے حیائی پھیلتی ہے اس سے، پیدائش 9 باب اور اس کی 20 سے 37 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں، تو پھر زنائے محرم اس سے ہو جاتا ہے، یہ پیدائش 19 باب اور اس کی 32 سے 35 آیت میں ہمیں اس کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ پھر انبیاء بھی جو ہے وہ ان سب کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں جو میں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کافی حوالے ہیں بائبل میں، یسایہ 5 باب 11 آیت ہے، 22 باب 28 آیت ہے، 7 باب 56 آیت ہے، پھر 11 کے بعد کی بھی آیات ہیں، پھر ہوسیہ 4 باب 11 آیت میں بھی ہے۔ تھینک یو جی بابر اعزاز صاحب، آپ فیملی کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت انفارمیٹیو آج معلومات مل رہی ہیں، اور پاسٹر عمران صاحب آپ کو جانتے ہیں جی، تو میں مسیح میں پڑھتا رہا ہوں، تو بہت شکریہ سر آپ کی اس محبت کے لیے۔ آپ سینئر خادم ہو کر ہم چھوٹے خادموں کو دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو سر بلیس کرے، برکت دے سر، آپ کی پوری فیملی کو خدا بلیس کرے۔ جی، کاہنوں اور جو خادم الدین ہوتے تھے ان کو یہ حکم تھا کہ وہ نہ میں نہ شراب، نہ میں کا یا شراب کا سرکہ، نہ انگور کا رس وغیرہ پئیں گے۔ یہ کاہنوں کو حکم تھا کہ وہ میں یا شراب نہیں پی سکتے تھے۔ گنتی 6 باب اور اس کی 3 آیت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور قضات 13 باب 4 سے 7 اور 14 آیت میں بھی یہ ملتا ہے کہ کاہن کو انگور کا رس یا شراب پینے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وہ میں پیتے تھے اور نہ گھر بناتے تھے۔ یرمیہ 35 باب اور اس کی 6 اور اس کے بعد کی آیات میں ہمیں اس طرح کے حوالے مل جاتے ہیں۔ لیکن میں پینے کا ایک عام دستور تھا، پانی کے بجائے میں زیادہ صحت مند سمجھی جاتی تھی، اور شادی بیاہ میں بھی جیسے آج ہم انگور وغیرہ کے بجائے اپنا جامع شیریں اور روح افزا بناتے ہیں، یہ بھی مختلف پھلوں کا رس ہوتا ہے، تو اس وقت بھی انگور کے رس کی میں بنا کے تو شادی بیاہ میں ضیافت کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اور یہ ایک بڑا ہی قابل تحسین تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ میں یہ ماضی میں جا کر اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم موجودہ دور کی بھی بات کریں گے، اور میں نے اس لیے آپ سے بات کی کہ آج کا پروگرام جو آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا، آج تھوڑا سا ہم نے اس کا دورانیہ بڑھایا ہے تاکہ ہم مکمل معلومات آپ کو بہم پہنچا سکیں۔ اور شروع میں نے آپ کو بات کی تھی کہ آج جتنی معلومات آپ کو ملیں گی، آپ پورا 1 گھنٹے کا میسج اس شراب کے اوپر آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے سیمول، پہلا سیمول اس کی 25 باب اور اس کی 18ویں آیت، اور دوسرا سیمول 16 باب اور اس کی پہلی آیت کے مطابق یہ تحفے کے طور پر بھی دی جاتی تھی، اور پیدائش 14 باب اور اس کی 18ویں آیت بھی پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ میں جو ہے وہ تحفے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ یہ تجارت میں برآمد بھی کی جاتی تھی، تجارت بھی اس کی جاتی تھی۔ دوسری تواریخ 12 باب اور اس کی 8 سے 15 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ زبور نویس لکھتا ہے کہ میں انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، زبور 104 اور اس کی 15ویں آیت، قضات 9 باب اور اس کی 13 آیت، وائز 10 باب اور اس کی 19 آیت۔ اور قربانی کے وقت بھی میں بطور تپاون پیش کی جاتی تھی، اور یہ بت پرستوں کی عبادت میں بھی استعمال ہوتی تھی، اور یہ حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں استثناء 32 باب اس کی 3 اور اس کے بعد کی آیات، یسایہ 57 باب 6 آیت، 65 باب 11 آیت، یرمیہ 7 باب 18 آیت، 19 باب 3 آیت۔ یہودا کو بھی قربانیوں کے ساتھ تپاون میں پیش کی جاتی تھی، یہودا کے خط میں بھی ہمیں ملتا ہے یہ، اور خدا کو بھی قربانیوں کے ساتھ تپاون میں یہ پیش کی جاتی تھی۔ میں اس کے لیے ہمیں حوالہ ملتا ہے فروج 29:4، آبار 23:13 اور گنتی 15:17 اور گنتی 10:28 اور 28 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ تو نبی بھی سارے جو انبیاء کرام ہیں وہ عدالت کو میں کی زبردستی، میں کی علامت سے بھی تعبیر کرتے تھے، میں کو
تو بدکار کو سزا یوں دی جائے گی کہ اسے زبردستی اپنے گناہوں کی میں پینی پڑے گی اور وہ لڑکھڑا جائے گا، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے، وہ ملی جلی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں انڈیلتا ہے، تو بے شک اس کی تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پئیں گے۔ اور یہ حوالہ ہے زبور 60 3 آیت اور زبور 75 اس کی 8 آیت۔ تو میں کی فصل کے وقت انگور ہاؤز میں روندے جاتے تھے، یہ خدا کے قہر اور انتقام کی عکاسی کرتا ہے، یوئیل 3 باب اور اس کی 13 آیت۔ جب انگور کی فصل ہاؤز میں لتاڑی جاتی ہے تو یہ شریروں کے حشر کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، جیسے یسایا 63 باب اور اس کی 2 سے 6 آیت میں ہمیں حوالہ ملتا ہے۔ اس کے برعکس میں کی بہتات خدا کی برکت کا نشان بھی تصور کی جاتی ہے، پیدائش 27 باب اور اس کی 28 آیت، یوئیل 2 باب اور اس کی 24 آیت، 3 باب اور اس کی 8 آیت، آموس 9 باب اور اس کی 3 آیت اور ذکریہ 1 باب اور اس کی 7 آیت۔ نیا عہد نامہ میں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اب ہم نئے عہد نامے کی طرف آتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں میں کے لیے عام جو یونانی لفظ ہے وہ اوئنوس سے استعمال ہوا ہے، جو تقریباً 24 مرتبہ نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ میں کیا گیا ہے۔ ایک لفظ جو صرف ایک مرتبہ آتا ہے اعمال 2 باب اور اس کی 13 آیت میں، وہ ہے گلوکوس۔ اس کا پروٹسٹنٹ ترجمہ جو ہے وہ تازہ میں اور کیتھولک ترجمہ جو ہے وہ نئی میں کیا گیا ہے۔ ایک اور لفظ سکیرا بھی ترجمہ ہوا ہے، جو کہ لوکا 1 باب اور اس کی 15 آیت میں استعمال ہوا ہے، اور یہ غالباً عبرانی لفظ جو شکار ہے اسی سے لیا گیا ہے۔ تو پروٹسٹنٹ ترجمہ جو ہے وہ شراب اور کیتھولک ترجمہ نشہ ہے، جو زیادہ موزوں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور لفظ کا ذکر ضروری ہے، وہ ہے امپلیوس، جس کا انگلش میں اسپیلنگ ہم کہہ سکتے ہیں AMPELOS، بمعنی انگور کا درخت۔ کیتھولک میں اس کو تاک کہا گیا ہے، کیونکہ انگور کا درخت نہیں ہوتا ہے، تاک ہوتی ہے۔ تو پرانے عہد نامے کی نسبت نئے عہد نامے میں کے متعلق بہت کم حوالے ہیں، لیکن میں کے اچھے اور برے اثر کی تعلیم پرانے عہد نامے کے مطابق ہے۔ انہی باتوں کا نئے عہد نامے میں اعادہ کیا گیا ہے جن کا ذکر پرانے عہد نامے میں آتا ہے۔ مثلا یوحنا بپتسمہ دینے والا نذیر ہوتے ہوئے میں اور نشہ آور مشروب سے پرہیز کرتا تھا، لوکا 1 باب اور اس کی 15 آیت میں یہ ہمیں حوالہ ملتا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ میں بذات خود ایک بری چیز ہے۔ خداوند مسیح نے کانائے گلیل میں پانی کو میں بنانے کے معجزے میں اس بات کی تائید کیا، پڑھ سکتے ہیں یوحنا 2 باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ تو خداوند مسیح کے گناہ گاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ان کے دشمنوں نے ان پر الزام لگانے کا موقع بنایا اور انہیں کھاؤ اور شرابی کبابی کہا، متی 11 باب اور اس کی 18 کے بعد کی آیات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر لوکا 7 باب اور اس کی 33 آیات کے بعد میں بھی ہمیں یہ واقعہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو خداوند مسیح کا صلیب پر میں پینے سے انکار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ صلیبی موت کی اذیت کو اپنے پورے ہوش و حواس میں برداشت کرنا چاہتے تھے، متی 27 باب اور اس کی 34 آیت میں ہمیں یہ واقعہ مل جاتا ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے سرکہ چوس کر پیاس بجھائی، اور سرکہ یونانی لفظ اوکسوس کا ترجمہ ہے، اور یہ ایک گھٹیا قسم کی میں تھی جو عام طور پر محنت کش اور سپاہی پیتے تھے۔ مرکز 15 باب اور اس کی 23 آیت میں اس کا ذکر ہے، 23 سے 36 آیت میں۔ تو خداوند مسیح نے اکثر اپنی تعلیم میں کا ذکر کیا ہے، متی 9 باب اور اس کی 17 آیت میں، مرکز 2 باب اور اس کی 22 آیت میں، لوکا 5 باب اور اس کی 37 سے 39 آیت میں۔ تو ان حوالوں میں ایک عام عمل کا ذکر ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ نئی میں کو پرانی مشقوں میں بھرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ جب نئی میں خمیر اٹھتا ہے تو وہ مشقیں پھٹ جاتی ہیں اور میں ضائع ہو جاتی ہے۔ غالباً اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ انجیل کی نئی تعلیم مذہب کے فرسودہ رسم و رواج اور روایات کے قالب میں بند نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نئی تعلیم پرانی رسموں کو توڑ دے گی۔ تو یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ روزوں کا مسئلہ چل رہا تھا، جہاں پر یسوع مسیح کو یہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو لوکا یہاں ایک اور تمثیل کا ذکر کرتا ہے کہ کوئی آدمی پرانی میں پی کر فوراً نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ لوکا 5 باب 39 آیت اور کیتھولک ترجمہ میں اس کو فوراً لکھا ہے،
کہ فوراً پی لیتا ہے نئی میں بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کے پرانے ماحول میں پکے ہیں وہ اکثر پرانی تعلیم کو ہی اچھا سمجھتے ہیں. تو بعض تو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پرانے رسم و رواج کو بدلنا خطرناک سمجھتے ہیں. تو اس آیت میں غالباً طنز ہے، ہمیں کچھ طنز کا عنصر بھی نظر آتا ہے. ان کا اشارہ فقی اور فریسیوں کی طرف ہے کہ وہ پرانی مذہبی ریت سے اتنے مانوس ہیں کہ انجیل کی نئی تعلیم کو بڑی مشکل سے سمجھیں گے. تو میں بے شک خدا کی بخشش ہے، لیکن انجیل کے پیغام کو پھیلانے کی خاطر اس سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہو سکتا ہے. یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے، نہ میں پیے، نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے. اور یہ ہمارے حوالہ ملتا ہے رومیو 14 باب اور اس کی 21 آیت میں. پھر میں قاری اور نشہ بازی غیر قوموں کا طرز زندگی ہے، پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 3 آیت. پھر مسیحوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ابن آدم کے دوبارہ آنے کے انتظار میں تیار رہیں. بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے. اور یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے لوکا 21 باب اور اس کی 34ویں آیت میں. اب اس کے برعکس پولس رسول تیموتھیوس کو جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے کہ صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر. اور یہ ہمیں حوالہ ملتا ہے تیموتھیوس 5 باب اور اس کی 23 آیت. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پولس رسول نے تو اجازت دی ہے کہ ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر، تو ذرا سی پی لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ وہ جو ذرا سی شراب کہا گیا ہے وہ ذرا سی نہیں، ہم بہت زیادہ مقدار میں پی لیتے ہیں. کوکا کولا جو ہمارا برانڈ ہے اس کی انگریڈینٹ آپ اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں 0.5% شراب موجود ہے. الکوہل انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کوکا کولا میں 0.5% شراب موجود ہے. ہماری جو کھانسی کی سیرپ ہیں ان میں شراب ہوتی ہے، وہ شراب ہی ہوتی ہے جو ہمارے لنگس کو اور سٹمک کو تقویت دیتی ہے. ہم افیم بھی کھاتے ہیں. یہ جو پین کلر گولیاں ہوتی ہیں ان میں افیم ہوتی ہے، ڈسٹل جیسک ہو گئی ہے، اینل جیسک ہو گئی ہے، جیسک نام کی جو گولیاں ہیں یہ افیم ان میں شامل ہوتی ہے جو ہماری درد میں افاقہ کرتی ہیں. تو اس بات کو لے کر کہ ذرا سا استعمال میں لے آیا کر، تو وہ ذرا سا استعمال ہوتا ہے، کرتی ہے میڈیکل کی دنیا، آج کی دنیا کرتی ہے، اس کے بغیر علاج ہی نہیں ہے. تو جتنی مقدار میں کہا گیا ہے پھر اتنی ہی مقدار میں پئیں. شراب کی بوتلیں گھروں میں لانے کی پھر ضرورت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ساری بات کہ نیک سامری کی تمثیل میں بھی میں کے تیل کے ساتھ بطور مرہم استعمال کا ذکر ہے. میں کے ساتھ زیتون کے ساتھ تیل کے ساتھ اس کو مرہم پٹی کی گئی ہے. میں جو ہے یہ درد میں فاقہ کرتی ہے اور زیتون کا تیل آج کے پایوڈین کا کام کرتا تھا. جیسے پایوڈین ہمارے زخموں کو نرم رکھتی ہے، اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے، تو اس طرح یہ میں پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی. تو میں کا جو ہے اعتدال سے استعمال، میں کی کھلی چھٹی نہیں سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اعتدال کے ساتھ استعمال کا کہہ دیا گیا تو ہم کھلی چھٹی سمجھ کے تو اس کو ایسٹر پہ، کرسمس پہ، شادی بیاہ میں کھلے عام زیادہ مقدار میں اس کا استعمال کر دیں جس کے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. پھر نگہبان اور خادم کو نشے میں غل مچانے والا اور شرابی نہیں ہونا چاہیے، یہ بائبل کہتی ہے تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 3 سے 8 آیت میں. اسی طرح بزرگ عورتوں کو بھی زیادہ میں سے اعتراض کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تیتس 2 باب اور اس کی 3 آیت میں، افسیوں 5 باب اور اس کی 18 آیت میں. تو افسیوں 5 باب اور اس کی 18 آیت میں نصیحت ہے کہ شراب کی متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اسی طرح پینتیکوس کے دن یروشلم میں شاگردوں پر جب روح نازل ہوا تو پاس کھڑے لوگوں نے سمجھا کہ وہ تازہ مے کے نشے میں ہیں. تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ تازہ مے کے نشے میں ہیں. حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اعمال 2 باب اس کی 13 آیت. اور یہی مغالطہ ایلی کاہن کو بھی ہوا تھا جب اس نے سمجھا کہ ہنا جو ہے پہلا سیمول اور اس کی پہلی باب کی 14ویں آیت میں وہ سمجھا کہ وہ نشے میں ہے.
کیونکہ وہ گڑ گڑا کر دل میں دعا کر رہی تھی، اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی بدمستی سے تو چشم پوشی کرتا تھا، پر ایک نیک خاتون پر اسے نشے کا گمان ہوا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ عشاء ربانی کے بیان میں کا ذکر ہے، جس کو یونانی میں اوئنوس کہا گیا ہے، اس کا ذکر نہیں آتا ہے، بلکہ صرف انگور کے شیرے اور پیالے کا ذکر ہے۔ خداوند مسیح فرماتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ یہ متی 26 باب 29 آیت میں، مرکز 14 باب اور اس کی 25 آیت میں، لوکا 22 باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہمیں یہ حوالہ مل جاتا ہے۔ یونانی لفظ انگور کے لیے استعمال ہوا ہے امپلیوس ہے، کیتھولک ترجمے میں اس کو تاک کہا گیا ہے۔ غالباً دانستہ طور پر یونانی لفظ اوئنوس نہیں استعمال کیا گیا، کیونکہ جیسے روٹی بے خمیر تھی، اس طرح انگور کا شیرہ بھی کیتھولک ترجمے میں رس ہے، وہ بھی بے خمیر تھا۔ وقاص چوہان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ کو بہت برکت دے جی، خداوند آپ کو اپنی برکت دے اور اپنے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کیے۔ تو میں آپ کو تصویر بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا، رس نکالا جاتا تھا، اور کس طرح سے یہ جو ہے سارا استعمال ہوتا تھا۔ یہ میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ حوض کے اندر دو بندے جو ہیں، جیسے بڑے بڑے ہوٹلز میں آٹا گوندھا جاتا ہے پاؤں کے ساتھ، اس طرح حوض کے اندر یہ اوپر کچھ رسیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ رسیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، دو آدمیوں نے 2 رسیاں پکڑی ہوئی ہیں، ان رسیوں کو پکڑ کر پاؤں سے انگوروں کو لتاڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور بندہ آپ دیکھ رہے ہیں جو جھکا ہوا ہے، یہ جہاں سے کولر کی طرح ایک ٹوٹی بنی ہوئی ہے، وہاں سے انگور کا رس نکل رہا ہے اور وہ برتن میں بھر رہا ہے۔ اوپر برتنوں کی بھی وہ مشکیزے سے دکھائے ہوئے ہیں، تو یہاں پر یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس طرح سے یہ شراب تیار کی جاتی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے وہ سارا عمل جس میں شراب جو ہے وہ تیار کی جاتی تھی، اور کچھ اور معلومات بھی جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کی زیادتی جو ہے وہ مسائل بھی پیدا کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی نعمت تصور کی جاتی تھی پرانے عہد نامے میں، اس کے بعد پھر ہم آج کی موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ خدا کی نعمت، اس کو پیدائش 28 باب اور اس کی 27 آیت میں کہا گیا ہے، زبور 104 اور اس کی 14 اور 15 آیت میں کہا گیا ہے، اور وائز 9 باب اور اس کی 7 آیت میں اس کو نعمت کے طور پر، میں حوالہ تھوڑا غلط بول گیا تھا، پیدائش کا 27 باب اور اس کی 28 آیت ہے، میں نے 28 باب اور اس کی 27 آیت آپ کو کیا دیا تھا۔ پھر ہوسیہ کا صحیفہ 2 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت میں اس کو نعمت کہا گیا ہے۔ یوئیل 2 باب اور اس کی 19 سے 24 آیت میں کو نعمت کہا گیا ہے۔ پھر اموس 9 باب اور اس کی 13 آیت میں اس کو نعمت کے طور پر عکاسی کی گیا۔ ذکریہ 10 باب اور اس کی 7 آیت میں۔ پھر میں جو ہے یہ قربانی کا حصہ بھی ہوتی تھی۔ خروج 29 باب 40 آیت، احبار 23 باب 13 آیت، گنتی 28 باب 14 آیت، 5 باب اور اس کی 7 سے 10 آیت، استثناء 14 باب اور اس کی 26 آیت، اور قضات 9 باب اور اس کی 13 آیت۔ پھر میں جو ہے وہ بطور دوائی بھی استعمال ہوتی تھی۔ دوسرا سیموئیل 16 باب اور اس کی 2 آیت، اور امثال 31 باب اور اس کی 6 سے 7 آیت۔ تو میں کی زیادتی جو ہے وہ مسائل بھی پیدا کر دیتی تھی، جیسے پیدائش 9 باب اور 21 آیت میں نوح کے ساتھ میں پینے کے بعد مسئلہ ہوا۔ پھر پیدائش 19 باب 33 سے 35 آیت جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو لوط کے ساتھ میں پینے کے بعد اس کی بیٹیوں نے جو کچھ کیا تو میں پینے کے بعد پرابلم ہوا اس کے ساتھ۔ پھر قضات 16 باب اور اس کی 19 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو سمسون کے ساتھ میں پینے کے بعد پرابلم ہوا۔ پھر پہلا سیموئیل 25 باب اور اس کی 36 آیت جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو نبال کے ساتھ میں پینے کے ساتھ مسئلہ ہوا۔ پھر دوسرا سیموئیل 11 باب اور اس کی 13ویں آیت جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ایلیا کے ساتھ میں پینے کے وجہ سے مسئلہ ہوا۔ پھر جب ہم پہلا سلاطین 20 باب اور اس کی 12 آیت پڑھتے ہیں تو بن حدد کے ساتھ میں پینے کے بعد مسئلہ ہوا۔ جب ہم اموس 6 باب اور اس کی 6 آیت سٹڈی کرتے ہیں تو حکمران کے ساتھ مسئلہ ہوا۔ تو اموس 4 باب بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو خواتین کے ساتھ بھی میں پینے کے ساتھ جو ہے
प्रॉब्लम हुआ। और मैं जो है वो बाइस अफसोस भी समझी जाती थी। जैसे यसाया 5 बाब और उसकी 11 से 22 आयत, 19 बाब और उसकी 14 आयत, 28 बाब और उसकी 7 से 8 आयत, होसिया 4 बाब और उसकी 11 आयत, अमसाल 31 बाब और उसकी 4 से 5 आयत, 23 बाब उसकी 29 से 35 आयत, 20 बाब और उसकी ये पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो मैं जो है वो बाइस अफसोस भी समझी जाती थी। फिर मैं का चंद ग्रोहों को इस्तेमाल ममनू था। कुछ लोगों को इसकी ममानियत की गई थी कि वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फ़र्ज़ मनसबी पर फायज जो काहिल लोग थे उनको मैं के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी। जैसे आबाद 10 बाब और उसकी 19 आयत में, हिजकिय्याह 24 बाब और उसकी 21 आयत में। इसी तरह जो खुदा के नज़ीर होते थे, जैसे सैमुल जो है वो खुदा का नज़ीर था और शमसून को खुदा का नज़ीर कहा गया है, तो वो उनको मैं पीने की इजाज़त नहीं थी। जैसे गिनती 6 बाब में और अमसाल 31 बाब और उसकी 4 और 5 आयत में अमसाल की जो है हुक्मरानों को मना किया गया था। तो मैं जो है ये क़यामत के पस मंज़र के तौर पर भी इख्तियारन इस्तेमाल की गई है। सुन लें अमूस 9 बाब और उसकी 13 आयत में, योएल 3 बाब और उसकी 18 आयत में और ज़िक्रिया 9 बाब और उसकी 17 आयत में। तो बाइबल के मुताबिक मैं का एतदाल के साथ इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है। जैसे वाइज 31 बाब और उसकी 27 से 30 आयत में लिखा है। तो यहूदी रब्बी कहते थे कि मैं तमाम अदवियात से अफजल है। जहाँ मैं का फुकदान होता है वहाँ अदवियात की ज़रूरत पड़ जाती है। और जब हम नए अहदनामे में आते हैं, नए अहदनामे को देखते हैं, तो यसू ने पानी की बड़ी मिकदार को मैं में तब्दील किया। यूहन्ना 2 बाब और उसकी पहली 11 आयत हम देख सकते हैं। फिर यसू ने खुद भी मैं को पिया। मत्ती 11 बाब और उसकी 18 और 19 आयत, लूका 22 बाब और उसकी 17 आयत और 7 बाब और उसकी 33 से 34 आयत। तो पतरस पर भी पेंतिकोस्त वाले दिन नई मैं पीने का इल्ज़ाम लगा, अमाल 2 बाब और उसकी 13 आयत में। फिर मैं जो है वो दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती थी। मरकज़ से 15 बाब और उसकी 23 आयत में, लूका 10 बाब और उसकी 34 आयत में और पहला तिमोथियस 5 बाब और उसकी 23 आयत में। और बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामे में मैं नोशी पर अफसोस भी किया गया है। मैं ये सारे हवाले आपको बता रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी यूट्यूब पे भी डाउनलोड की जा सकती है, फेसबुक पे भी आप इसको जो है वो सेव रख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं नोशी पर अफसोस भी किया गया है। मत्ती 24 बाब और उसकी 49 आयत में, लूका 21 बाब 34 आयत और 11 बाब और उसकी 45 आयत। फिर पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 10 आयत, 5 बाब और उसकी 11 से 13 आयत। फिर गलतियों 5 बाब और उसकी 21 आयत और पहला पतरस 4 बाब 3 आयत और रोमियों 13 बाब 13 और 14 आयत में भी हमें इस पर अफसोस किया गया है मैं नोशी करने पर। तो आजकल चूँकि बुराई की तरफ इंसान जल्दी माइल हो जाता है, इसलिए शराब बदचलनी पैदा करती है। और मजमूई तौर पर देखा जाए, सारी बातों को एक लुबेलुबाब निकाला जाए और आज की सिचुएशन को देखा जाए, तो इंसान बुराई की तरफ अपने आप को जल्दी माइल कर लेता है। या हम कह सकते हैं कि इस तरह के सोर्सेज आज की दुनिया में बन गए हैं कि इंसान के लिए बुराई करना कोई मुश्किल नहीं है। बुराई के दरवाजे 100 तरह से, 100 ज़राए से बुराई के दरवाजे खुले हुए हैं। तो इसलिए बाइबल की इस बात को लेना चाहिए कि शराब बदचलनी पैदा करती है और आज का इंसान जो है वो जल्दी बदचलनी की तरफ माइल हो जाता है। तो इसलिए आजकल के दौर में शराब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जी फसल इमरान भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके मतलब? जी सर, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव आपने पैगाम दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वो बातें हैं जो खुदा के कलाम की हैं और लोग अपने फ़ायदे के लिए आयतें ढूंढ कर और कहते हैं जी शराब जो है वो हलाल है। और हम मुस्लिम लोगों में जॉब करते हैं तो वो हमसे सवाल करते हैं क्या जायज़ है। कुछ लोग जो पीते हैं वो ऐसे ही कह देते हैं जी बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हलाल है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इस तमाम बातों की नफ़ी करती है। सॉरी सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं ये एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ
کہ آپ بائبل کی میں کو آج کل کی کیمیکل والی شراب سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ بائبل میں جو میں ہے وہ فصل کی میں ہے، انگور کی ایک فصل ہوتی ہے۔ انگور کے رس کو نکال کر فلسطین میں گرمی کا جب موسم شدید ہوتا ہے تو گرمی کے موسم میں 6 گھنٹے کے بعد اس میں عمل تبخیر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کھٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر بلبلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عمل تبخیر، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں جب پکاتے ہیں اس کو تو وہ بلبلے سے بن جاتے ہیں اوپر، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو شیرہ ہے یہ خمیرہ ہو گیا ہے۔ اس کو پھر شراب کے طور پر اس میں پھر نشے کی وہ جو تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ پرانا ہو جاتا ہے، نئی میں کی اثرات جو ہیں وہ نشہ نہیں پیدا کرتے ہیں، پرانی میں جو ہے وہ نشہ پیدا کرتی تھی۔ آج کل کے جو شراب ہے وہ کیمیکل ہے، جیسے اسپرٹ بن جاتا ہے یا اس سے ملتی جلتی جو کیمیکل سے تیار کی جاتی ہیں شرابیں، ہم ان کو بائبل کی میں سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ بائبل کی میں ہمارے مینٹل کیمیکل کو ڈسٹرب نہیں کرتی ہے۔ ہماری جو شراب ہے کیمیکل والی آج کے دور کی، یہ ہمارے سارے اندر پیٹی کو بھی خراب کرتی ہے۔ میں چونکہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کا میرا 14 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں نے 14 سال تک مختلف نشہ کرنے والے لوگوں کا علاج کیا ہے، تو میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ بائبل کی میں اور آج کل کی کیمیکل والی شراب میں کیا فرق ہے۔ کیمیکل والی شراب ہمیں پرمٹ دیے گئے ہیں کہ آپ یہ سیل کر سکتے ہیں، اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں بائبل کی تعلیم کو لے کر، کہ بائبل کی تعلیم میں اس کو فائدہ مند کہا گیا ہے، اعتدال کے ساتھ استعمال کی اجازت ہے، تو آپ یہ شراب بیچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ والی شراب جو ہے بائبل منع کرتی ہے کہ یہ والی شراب جو الکوہل والی ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے پیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسٹمک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، زخم کرتی ہے، تیزاب ہوتی ہے یہ، تو اس لیے یہ شراب جو ہے یہ تو بالکل آج بھی آپ لوگ اپنی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے اکثر عید والے دن، کرسمس والے دن کے اتنے لوگ شراب پی کر مر گئے، لیکن آپ میں جتنی بھی پی لیں آپ مریں گے نہیں، کیونکہ وہ ایک فصل ہے، انگور کا شیرہ ہے، بے شک وہ خمیرہ ہو گیا اور اس میں نشے کی تاثیر آ گئی ہے، لیکن وہ ایک فصل ہے، جیسے پوست کی فصل ہے اس کا ایک نشہ الگ ہے، اسی طرح لیکن جو کیمیکل ہوتی ہے، کیمیکل تو انسان کے لیے بہت ڈینجرس ہوتا ہے، ایون کہ کوکا کولا بھی آپ پی لیں گے تو وہ بھی ہمارے لنگس کے لیے بہت خطرناک ہے، ہمارے اسٹمک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو یہ آج کل کے جو کیمیکل ہے یہ سوچ کر آپ شراب کو مت پئیں کہ بائبل میں اعتدال کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ جی بالکل آپ نے بتایا جی تازہ میں جو ہے وہ نشہ نہیں ہے، اگر میں خمیر پیدا ہو جائے تو وہ جب پیتے ہیں تو پھر نشہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تازہ میں پی لینی چاہیے، اس میں خمیر بنانا نہیں چاہیے، جان بوجھ کر اس کا 6 گھنٹے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ خمیر ہو جائے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا سالن خمیرہ ہو جائے، خراب ہو جائے، باسی ہو جائے تو کیا آپ اسے کھائیں گے؟ ہرگز نہیں، آپ کہیں جی خراب ہو گیا ہے اس کو باہر پھینک دیں گے۔ اگر آٹا خمیرہ ہو جائے تو کیا آپ اس کی روٹی کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، آپ اس کو باہر پھینک دیں گے، آپ نکال دیں گے اپنے گھر سے۔ تو پھر میں ہی کیوں ہم نے خراب کر کے پینی ہے، اس کا غلط استعمال ہی کیوں کرنا ہے؟ میری ایک بار ڈیوٹی تھی ایک ہوٹل میں، تو وہاں پر میں شراب کے کافی ٹرک میں نے دیکھے، ٹرک آتے ہیں شراب کے، اور بہت وہاں پہ جو ہے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، اس کی صورت میں گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے، تو ہر روز کا ایک بہت بڑا ٹرک بھر کے پاسٹر صاحب وہاں پر آتا اور وہاں پر وہ لوگ اتارتے اس کو، اور وہ پھر جو ایک مے خانہ انہوں نے اسپیشل بنایا ہوتا ہے وہاں پر باہر، جہاں سے بلیک کے ذریعے بھی اور پرمٹ کے ذریعہ تو ملتی ہے لیکن بلیک کے ذریعہ بھی ملتی، اور لوگ جو ہے اسے اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں، جب پکڑے جاتے تو پھر مشکل میں آتے، تو پھر وہاں پر پولیس کو بھی تھوڑی سی رشوت لگا کر آگے نکلنا پڑتا، آگے جاتے وہ آگے جب جاتے ہیں تو پھر ایک تو آپ کا فائنینشلی نقصان ہوا، ایک آپ کا روحانی نقصان ہوا، تو پھر جب آپ جا کر پیتے ہیں تو پھر آپ کا جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں دراصل بتانا یہ چاہتے ہیں ہم کہ نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام جس مے کی بات کرتا ہے وہ تازہ انگوروں کا رس ہے، اس کو جب پیتے ہیں تو اس سے آپ کا معدہ اگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی، آپ باہر کام کاج میں زیادہ مصروف ہے، تھکن ہو گئی ہے جسم میں، تو یہ ان چیزوں کے کام میں آتی ہے میں،
اور میں تازہ انگوروں کا رس ہے اس کو روند کر ان کا جوس نکال کر، جیسے آپ ہمیں اکثر بازار میں بھی جوسز، لیکن وہ جوسز خالص نہیں ہے لیکن جوسز ملتے ہیں تو ان کو پینا چاہیے، تو یہ بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا انتظار کریں کہ کب خمیر پیدا ہو، جو ماحول ہمارا فضا جو ہے گندگی ہے اس کی وجہ سے یہ خمیرہ ہو جائے، تو ٹمپریچر کی وجہ سے یہ خمیرہ ہو تو اس کے بعد پئیں تو یہ پھر نشہ حالت ہے۔ آپ ہمارے یہاں ویسے بھی ایک دیسی شراب بھی بنائی جاتی ہے مٹکوں میں ڈال کے اور گڑ ڈال کے اور کیکر کی چھلکے ڈال کے چھال ڈال کے، پھر اس کا جو بھاپ ہوتی ہے اس کی جو بھاپ ہوتی ہے اس سے وہ تیار کرتے ہیں۔ تو بائبل ایسی شراب کی بھی ممانعت کرتی ہے۔ یہ بائبل کا فارمولہ نہیں ہے، یہ آج کی کیمیکل فارمولے ہیں جن کی بائبل ممانعت کرتی ہے۔ ہم بائبل کے ساتھ ایسی شرابوں کا، ایسے نشوں کا کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کوئی نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل یہ فائنل ہے، اس سے آگے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اس بات کے بعد۔ جب آگے گنجائش ہو کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا آگے کوئی تفسیریں ہو، کچھ نہیں ہے، فائنل خدا نے کر دیا کہ کوئی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم جان بوجھ کر کیوں اپنی زندگی کو برباد کریں؟ اور بائبل کی اس بات کو ہم اس مثال سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر دکانوں پہ لکھا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لوگوں کو فروخت ممنوع ہے، تو اس کا مطلب عام طور پہ یہ ہم لے لیتے ہیں کہ پھر 18 سالوں کے لیے، 18 سال کے جو اوپر کے لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ فائدہ مند ہے۔ تو بائبل میں بھی مختلف لوگوں کو ذکر تو کیا گیا، لیکن خدا نے خاص طور پر اپنے خادموں کو منع کر دیا کہ کاہن اس کو نہیں پی سکتے، جو میرے نذیر ہیں وہ اس کو نہیں پی سکتے۔ تو بائبل یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ پھر سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور بک بھی رہی ہے، اور صورت بھی چہرہ ہے اس طرح کا عجیب سا بنایا ہے، ہاں جی، کہ بتایا جا اور رہا ہے۔ نوٹس بھی کس کی طرف سے آتا ہے؟ وزارت صحت کی جانب سے۔ وزارت صحت چاہے تو اس کو بالکل منع بھی کر سکتی ہے، ممنوع بھی قرار دے سکتی ہے، لیکن بیچنے کی اجازت ہے، لیکن کہہ دیا کہ جی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح سے بائبل میں یہ بیانات ہیں کہ جن کے لیے جو پیتے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ آپ یہ پی سکتے ہو اعتدال کے ساتھ، لیکن جن کو منع ان کو منع بھی کر دیا گیا۔ تو آج کل کی شراب بائبل بات نہیں کرتی ہے، اور کوئی نشہ باز خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ ہاللیلویہ جی۔ ہم ان کے لیے کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں صرف جی خادمین دعیقی پر ہدیے نذرانے پر جو ہے کلام دیتے ہیں، آپ کدھر ہیں؟ آپ کلام سنیں، اس کلام کو سنیں، کتنا انفارمیٹو کلام ہے۔ آپ کیوں آپ صرف وہی چیز سنتے ہیں جو دعیقی اور ہدیے نذرانے والی، اس کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ اس کو آپ ہائی لائٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو آپ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا سکتے اس بات کو کہ شراب پینا؟ جو بندہ شراب پیتا ہے، نشہ بازی کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہی انگلی اٹھاتا ہے کہ جی یہ صرف دعیقیوں پر میسیج دیا جاتا ہے، پیغامات دیے جاتے ہیں۔ تو آج آپ اگر اس کو شیئر کرتے ہیں، اپنی زندگی آپ خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ بعد میں بھی اس پیغام کو سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر رویا ٹی وی چینل پاسٹر عمران بھٹی اور کاظم جدون صاحب کے نام سے چینل ہے، آپ ان سے اس پیغام کو لے سکتے ہیں، انفارمیشن کو لے سکتے ہیں، اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بتا سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، دعا کریں گے جی۔ آپ آج میرا میسج سن کر خدا کے کلام کو جب آپ سنتے ہیں، خدا کے کلام سے آگے جتنی آپ کو معلومات دی گئی ہیں، آج اگر کوئی شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے موقع ہے۔ میں پاسٹر عمران بھٹی صاحب سے کہوں گا کہ وہ توبہ کروائیں، توبہ کے الفاظ بلوائیں، اور جتنے یوٹیوب اور فیس بک پر سنیں وہ ضرور اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کو دہرائیں۔ جی پاسٹر عمران۔ جی بالکل، توبہ کیجیے۔ جب